बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहज़ेब है। मैं हमारे गांव का सबसे अमीर इंसान और चौधरी था। हमारे ख़ानदान को इस गांव का वाली वारिस समझा जाता था। हमारे इस गांव में ऐसी ही इज़्ज़त होती थी जैसे हम लोग बादशाह हैं और ये लोग हमारी रियाया। इसी वजह से मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी और मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। गाड़ी जो मुझे पसंद आती मैं लेता, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती वो सिर्फ मेरी होती, और लड़कियां तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं था। जो लड़की मुझे पसंद आती वो मेरे सामने पेश कर दी जाती। मेरी उम्र 21 साल हो गई थी। ऐन जवानी का वक्त था। हुस्न भी बहुत ज़्यादा और दौलत में भी कोई कमी नहीं थी। रंग सूरत भी बहुत ही अच्छी थी। क्या चीज़ थी ऐसी जो मेरे पास ना थी। मेरी माँ को मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे बाबा भी मेरी तरह ही थे। वो तो बुढ़ापे में भी मुझसे भी 2 हाथ आगे थे। तो फिर मैं तो अभी अभी जवान हुआ था। मेरे बाप की एक दूसरी बीवी भी थी जो मेरी सौतेली माँ थी। मैं इसी को माँ कहता था, इसकी बात मानता था, क्योंकि मेरी अपनी माँ मुझे बचपन ही में छोड़कर जा चुकी थी। इसने किसी और के साथ मुंह काला कर लिया था और मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ जिंदा है कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन मैं यही दुआ करता हूँ कि वो कभी वापस ना आए। मैं ऐसी औरत को देखना नहीं चाहता। मैंने इसकी तस्वीर ज़रूर देखी थी जो मेरी दादी ने अपने कमरे में लगा रखी थी, और मेरी दादी मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन अपनी दादी से पूछा कि जो औरत आपके ख़ानदान की इज्जत बर्बाद करके चली गई हो, आपको इसे इतनी मोहब्बत है। और मेरी सौतेली माँ जो इस ख़ानदान की इज्जत बचा कर बैठी हुई है, हर जगह रख रखाव रखती है, लोगों को पैसे देती है, शादियों में जाती है, सारा कुछ संभाल कर बैठी है, उसको आप बहुत बुरा समझती हैं। तो मेरी दादी ने कहा, कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं जो तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएंगी, इसलिए तुम ये सब ना बोला करो। मैंने इनसे कहा कि आप ये तस्वीर अपने कमरे से हटा क्यों नहीं देती, तो मैं आपके कमरे में आना छोड़ दूंगा। नहीं तो मुझे इसकी शक्ल से ही नफरत है। ये एक बदकिरदार औरत है जिसने अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं किया। मेरी दादी ने निहायत ही अजीब तरीके की बात की। उन्होंने कहा, तुमने कमरे में नहीं आना तो बेशक ना आना, लेकिन ये तस्वीर इस दीवार से नहीं हटाऊंगी मैं। जबकि मैं इस खानदान का इकलौता बेटा था, मेरी कोई बहन भी नहीं थी, और मेरी दादी को फिर भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। लेकिन एक बेवफा औरत की तस्वीर से उनको बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने तो सास बहू की रवायत को ही बदल दिया। कभी सास भी बहू की गरीदिदा हो सकती हैं। मेरे दादा भी हयात थे और उन जैसा इंसान भी कोई नहीं था। सारा गांव तारीफे करता, चौधरी के मर्द असल मर्द हैं और ऐसे ही मर्द होने चाहिए। मेरे दादा अभी भी शिकार पर जाते और लोग इनके नाम से ही थर थर कांपते। गांव वाले हमारी हवेली के सारे काम करते, हमारी हवेली से इन्हें दाने भी मिला करते, यानी कि गंदम वगैरह हम ही दिया करते थे उनको। मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ घाट भी होते और कुत्ते भी। एक दिन गांव की एक लड़की मेरी नज़र के सामने आ गई। वो कुएं पर खड़ी पानी भर रही थी। पानी के लिए इस गांव में एक ही जगह थी जहां से लोग पीने का पानी भरा करते थे। मैंने जब इसको देखा तो मैं इसका दीवाना ही हो गया था। इसके लंबे लंबे बाल और पतली कमर देख के मेरे दिल में हजारों किस्म के जज्बात उभरने लगे। मैंने नौकर से पूछा, ये कौन है? तो उसने कहा कि ये अराई कमाल की बेटी है। मैंने कहा, तो वो भी हमारा नौकर ही तो है। तो कहने लगा कि नौकर तो है, लेकिन इसने हमारा कोई काम नहीं किया। खुद को बड़ी चीज़ समझता है। अपनी बेटी को शहर भेज के पढ़ाई भी करवाई है और इसके मजाज नहीं मिलते। मैं कहता इसकी शादी भी गांव में नहीं करूँगा। मैंने सोचा कि मैंने कौन सा इससे शादी करनी है, लेकिन पहले इसके बाप के गुरूर को ज़रूर कम करूँगा। एक दिन मैंने कमाल को अपने घर बुलाया और कहा कि मेरे घर में जितने भी कुत्ते हैं आज तुम इनको न लाओगे। हमारे गांव पर कुछ ऐसा ही रोब और दबदबा था कि हम किसी भी इंसान को कोई भी काम दे सकते थे और वो आगे से इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन कमाल ने तो हद ही कर दी। उसने कहा कि मैं एक किसान हूँ, जिम्मेदार हूँ, मेरी अपनी ज़मीनें हैं जिस पर मैं अपने लिए अनाज उगाता हूँ, अपनी बीवी पे अपनी बीवी बच्चों का पेट भरता हूँ, आपसे लेकर कुछ नहीं खाता, इसलिए मैं आपका कोई काम नहीं करूँगा। अगर आपको मुझसे कोई काम करवाना भी है तो कोई और बता दो तो बेशक बताएं, वो काम मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम नहीं करूँगा। मेरी भी कोई इज्जत है और आजकल वैसे भी ये रवाज ख़त्म हो गया है। आप गांव के चौधरी नहीं, आप इस गांव में रहते हैं, आपका घर है, घर सबसे बड़ा है, आप अमीर हैं, लेकिन आपका पूरा गांव के लोगों पर कोई हक नहीं। उनको आप हुक्म नहीं दे सकते,
ان کو آپ نے خریدا نہیں ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو نوکری پہ رکھا تو ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے ہی چلتے پھرتے کسی انسان کو آپ اپنا نوکر نہیں بنا سکتے۔ کمال کے منہ میں 2 گز لمبی زبان تھی، اس نے تو اتنی ساری باتیں کر دی کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو پکڑو۔ نوکروں نے فوراً سے دبوچا اور اس پر بہت تشدد کیا، پھر اسے اس کے گھر چھوڑے۔ مجھے لگا کہ اس بات کے بعد کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگلے دن پولیس مجھے پکڑنے کے لیے آ گئی۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ پولیس کو بھی ہم نے کچھ دیر دلا کے فارغ کر دیا۔ ویسے بھی پولیس میرے باپ اور دادا کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، ایسی نوبت تو کبھی نہیں آ سکتی تھی کہ وہ مجھے گرفتار کر کے لے جاتے، لیکن تھوڑی بہت بے عزتی ہماری ضرور ہوئی تھی۔ پر میرے باپ دادا نے یہ بھی کہا تھا کہ تم کمال کو تنگ نہیں کرو گے، وہ پولیس تک جا سکتا ہے، تم کل کو میڈیا تک بھی چلا جائے گا، اور اگر میڈیا تک گیا تو ہم لوگ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، پر میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ سننے میں آیا کہ کمال ارائیں اس کی بیٹی کا نام میرب تھا، نام تو اسی کی طرح جو خود بھی دل نشیں تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ اس کی ماں نہیں تھی اور باپ بیٹی گھر میں اکیلے رہتے تھے، اس لیے جو میں چاہتا وہ کرنا بہت آسان تھا۔ میرے باپ اور دادا نے مجھے منع کیا، لیکن میں غصے میں آ گیا، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی میرے خلاف گیا ہو۔ میں نے آدمی بجوا کر لڑکی کو اٹھا لیا اور اپنے حصے میں ایک اور گناہ لکھوا لیا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صبح یہ خبر آئی کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ کمال ارائیں نے بہت شور ڈالا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا، لیکن گاؤں کے کسی بھی انسان نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ گاؤں کے چوک میں کھڑا تقریریں کرتے ہوئے بول رہا تھا کہ آج میری بیٹی ہے، کل کو کسی اور کی بھی ہوگی۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی جو میرے ساتھ رشتے میں تھی اور میں نے دھوکہ دیا، اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس کو فوری طلاق دے دی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ رہ کر آئی ہے۔ میں نے اس گاؤں کی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تھوڑی سی گندم کے لیے کیوں اپنی بیٹیوں کو رسوا کر رہے ہو، تھوڑی سی اناج کے لیے کیوں اپنی عزتیں بیچ رہے ہو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، تم سب میرے ساتھ چلو، ہم لوگ شہر جائیں گے، ہم لوگ کسی بڑی جگہ بات کریں گے، کسی بڑے آدمی کے آفس کے باہر بیٹھ جائیں گے، ہڑتال کریں گے۔ لیکن اس شخص کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، کیونکہ میرے آدمی پورے گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے اور پہلے ہی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے بھی کمال کا ساتھ دیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کا وہی حال ہوگا کہ سارا گاؤں اسے دیکھے گا۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ چلا۔ بیچارہ 1-2 ہفتے تک شور ڈالتا رہا، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر خبر ملی کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا، یعنی کہ مصیبت خود ہی ختم ہو گئی۔ ویسے بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میرے پیچھے میرا باپ اور دادا کھڑا تھا، جو بہت ہی مضبوط انسان تھے، ان کے پہنچ دور دور تک تھی، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے بابا جان تو اب الیکشن میں بھی کھڑے ہونے والے تھے، ہماری طاقت مزید بڑھ رہی تھی، ہمیں کسی کا ڈر نہیں تھا۔ جب یہ بات میری دادی کو پتہ چلی تو میری دادی نے مجھے بہت باتیں سنائی اور کہا کہ تم غلط کر رہے ہو اور ایک دن پچھتاؤ گے، لیکن دادا نے میری دادی کو فوراً ڈانٹ دیا اور کہا کہ ارائیں ویسے ہی اس خاندان کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اس کی ماں بھی تو ارائیں ہی تھی، جو ہوا بہت ہی اچھا ہوا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پوتے کو اس طرح ڈانٹنے کی۔ اس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے اسے پکڑنے کے لیے پولیس بھیج دی، کسی اور کے ساتھ چکر ہوگا اس لڑکی کا جس کے پیچھے اس نے خودکشی کر لی، اور الزام ہمارے پوتے پہ لگا دیا۔ میرے دادا نے تو بات کا روح ہی گما دیا۔ میری دادی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہا کہ اس خاندان کے سارے مرد بد کردار ہیں اور عورتیں بد نصیب، اسی لیے ان کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئی، کسی کو کوئی اچھا ہم سفر نہیں ملا، ادھر ادھر ہی منہ مارتے پھرتے ہیں۔ پر کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز ہر وقت میسر ہو تو پھر دل اس چیز سے تنگ آ جاتا ہے۔ مجھے اس گاؤں کی کوئی بھی عورت پسند نہیں آتی تھی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ایک اور لڑکی کو دیکھا جس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا، اس کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، لیکن کیا خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اس کو دیکھ کر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں نے عورتوں کے اتنے ناز نخرے اور ادائیں دیکھ لی تھیں کہ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر بات کرنے لگا تو وہ نہ جانے کہاں غائب ہوگی۔ میں نے پھر اس کے بارے میں پتہ لگایا
تو کسی نے بتایا یہ گاؤں کی نہیں ہے، یہ ہفتہ پہلے ہی یہاں رہنے کے لیے آئی ہے، بہت ہی غریب لوگ ہیں، زمینوں پر کام کر کے پیٹ پالتی ہے، اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، سب سے دور رہتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، چہرہ بھی چھپا کے رکھتی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا راز ہے۔ کسی گاؤں سے آئی ہے لیکن کہتے ہیں کہ بہت ہی پرکشش قسم کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ صرف اس کی ماں رہتی ہے، لیکن اس لڑکی تک میری رسائی ہو نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سے ہی دکھائی دیتی اور اچانک ہی غائب ہو جاتی۔ ان کا گھر بھی نہیں مل رہا تھا، جب گھر مل گیا تو پتہ چلا کہ یہ دونوں گھر پر نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، پھر سے کچھ عجیب و غریب حرکت ہوئی، میں نے دیکھا کہ وہ نقاب پوش عورت میری گاڑی کے پاس کھڑی تھی اور مجھے دور سے دیکھ رہی تھی، جس طرح میں اسے دور سے دیکھا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میں قریب جانے لگا وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ لڑکی نہیں ہے، اس نے نقاب کا رکھا ہے، اس لیے میں اسے ٹھیک سے پہچان نہیں پایا تھا، لیکن اس کی آنکھیں واقعی بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور میں ان کی اس آنکھوں کا گریدہ ہو چکا تھا۔ میرے گھر میں رشتے کی بات ہو رہی تھی، دادی نے کہا کہ بہت بدقسمت لڑکی ہوگی جس کی شادی شاہ زیب سے ہوگی، اس کو کیسا شوہر ملے گا جو نہ جانے کتنی جگہ چکر چلا چکا ہے۔ تو میری ستیلی ماں نے فوراً کہا آپ کو تو اپنے پوتے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے عجیب نہیں لگتا؟ تو کہنے لگی اس میں کیا عجیب بات ہے، جب یہ کام کرتے ہوئے اس کا دل نہیں گھبراتا تو پھر کہنے میں کیا برا ہے، ویسے بھی حق بات کہنا کوئی عجیب بات نہیں ہوتی، یہ ایک نہایت ہی بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ مجھے دادی پہ بہت غصہ تھا، دادی کہنے لگی کہ بالکل اپنی ماں پر نہیں گیا، سیدھے ہی اپنے باپ پر چلا گیا۔ تو میری ستیلی ماں نے کہا ماں پر جاتا تو اور بھی برے کام کرتا۔ انہوں نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا، پتہ نہیں ان کو میری ماں سے اتنی محبت کیوں تھی، میں سارے گاؤں میں بد کردار مشہور ہو چکا تھا، میں ایک نہایت ہی برا انسان تھا، مجھے دیکھ کے عورتیں دروازہ بند کر لیتیں اور اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی چھپا لیتی تھیں، لیکن میں ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتا تھا، لوگ مجھے درندہ سمجھتے، پر مجھے احساس نہیں تھا، میرے پاس اتنی دولت تھی کہ کوئی لڑکی میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن جس جگہ میرے لیے رشتہ دیکھا جا رہا تھا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے پاس اتنی زمینیں تھیں کہ ایک دن میں وہ زمینیں دیکھنے نہیں جا سکتا تھا، عالیشان حویلی، پیسہ دولت، گاڑیاں، نوکر، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمارے پاس نہیں تھی، یہاں تک کہ میں شکل و صورت میں بھی بہت زیادہ حسین تھا، لیکن جب میرے لیے انکار ہوا تو اس بات نے مجھے گہرا دھچکا دیا کہ لڑکی والوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ کے بیٹے کے پاس سب کچھ ہے پر کردار نہیں، اور ہم اپنی بیٹی کی شادی ایک ظالم انسان سے نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی غصے میں کہہ دیا کہ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، نہیں کرتی مجھ سے شادی تو نہ کرے، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک اور دو جگہ سے بھی مجھے انکار ہو گیا، یہاں تک کہ میری اپنی پھپھو کی بیٹی نے بھی انکار کر دیا، لوگ دولت دیکھ کر بھی میرے ساتھ شادی کرنے کو راضی نہیں تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، ساری زندگی لڑکیوں کو اپنی خوشی کے لیے تلاش کر لیتا تھا، لیکن اسی نقاب پوش لڑکی کو تلاش کر کے اس کے گھر رشتہ بھیجوں گا، اس سے شادی کروں گا، وہی میری بیوی بنے گی، وہ غریب ہوگی تو شاید وہ بھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے مان ہی جائے، لیکن وہ لڑکی مجھے مل نہیں رہی تھی، میں اسے تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا، میں نے سنا تھا کہ اس کی ایک ماں ہے، مجھے اس کی ماں سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی ماں بھی میرے ہاتھ نہیں آ پا رہی تھی۔ بالآخر ایک دن کچھ ایسا ہی ہوا کہ میں حیران ہی رہ گیا تھا کہ میں اپنے کمرے میں جب چپ چاپ سو رہا تھا، جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے کمرے پر کوئی دستک دے رہا ہے، کھڑکی پر دستک دی، دروازے پر نہیں، اس لیے میں اٹھا اور جا کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، یہ تو وہی لڑکی تھی جس کی میں تلاش کر رہا تھا، وہ تو خود ہی میرے کمرے تک آ گئی، وہ بھی رات کے وقت۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا، وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا، میں نے کہا کہ میں تمہیں تلاش کر رہا تھا، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فوراً اسے
یہ بات بھی بتا دی، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کر لیا اور کہا کہ میں تم سے بہت ضروری باتیں کرنے آئی ہوں، شادی کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے، اسی سے ملوانے کے لیے میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میں بھی ڈر رہی تھی۔ جب اس نے ایسا کیا تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں کیسے پتہ ہے اس کے بارے میں؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ باہر ہی کھڑا ہے، اگر تم کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں بلا لو۔ جب عورت کمرے میں آئی تو وہی اس لڑکی کی طرح ہی لگ رہی تھی، دبلی پتلی اور نقاب پوش۔ لیکن جب اس نے اپنا نقاب ہٹایا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ تو میری اپنی ماں تھی، اور ان دونوں کی شکلیں ایک جیسی لگ رہی تھیں۔ شاید وہ میری ماں کی بیٹی تھی، یعنی کہ میری بہن تھی، لیکن میری ماں نے مجھے بتایا کہ یہ میری بہن نہیں ہے، یہ میرے دوسرے شوہر کی اولاد ہے۔ میں اس کی سوتیلی ماں ہوں۔ تمہیں ایک سچائی بتانا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے تمہارے باپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ میں تمہارے باپ کو چھوڑ کر نہیں گئی۔ تمہارا باپ بھی تمہاری ہی طرح تھا، اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ مجھ سے پہلے اس کی ایک اور بیوی بھی تھی، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کا چکر تھا۔ اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تھی، اپنی محبت کے دھوکے میں میرے پاس آ کر میری زندگی برباد کی۔ جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کو جہاں مرضی کرو، لیکن جب میں تمہیں اپنی گود میں لے کر وہاں واپس آئی تو اس نے مجھے قبول کر لیا، اور سب سے یہ جھوٹ بولا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن میں اس رشتے میں اس طرح نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ تمہاری دادی کو بتا دیا۔ وہ ایک ایک بات سے واقف ہے۔ دادی نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن تمہارا باپ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے تمہیں مجھ سے چھین لیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے حوالے سے نکال دیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گاؤں میں بھٹکتی رہی اور دوسرے شہر چلے گی، وہاں پر کسی سے شادی کر لی، لیکن جس کی پہلی شادی تھی اور ایک بچی بھی، یہ وہی بچی ہے۔ اس دنیا میں اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں۔ میں دوسرے شہر میں ہی رہ رہی تھی، لیکن مجھے کمال نظر آیا، جو شہر میں پھر رہا تھا، انصاف کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے مجھے ساری داستان سنا دی، کیونکہ اس کو میں بچپن سے جانتی تھی، ہم دونوں ساتھ ہی کھیلا کرتے تھے، وہ میرے بچپن کا ساتھی تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کا بیٹا اپنے باپ دادا سے بھی آگے نکل گیا، گاؤں کی ہر لڑکی پر آنکھ رکھتا ہے، کوئی لڑکی ایسی نہیں جس کی عزت محفوظ ہو۔ یہ سن کر میرے دل پر تیر چل گیا، کیونکہ وہ تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ تمہارے باپ کی پہلی بیوی ماں نہیں بن سکتی تھی، اور تمہارے باپ کی تیسری بیوی جو ابھی تک تمہاری سوتیلی ماں ہے، وہ بھی کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تمہارے باپ کو اولاد صرف میں نے دی، اور اولاد کے لیے ہی اس نے مجھے قبول کیا، لیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں ذات میں کمی تھی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور میں اس کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، تمہارے لیے بہت تڑپی، لیکن جب یہ سوچتی تھی کہ تم بڑے خاندان کے چراغ ہو، اچھے انسان بنو گے، اچھے اسکول کالج میں جاؤ گے، وہ زندگی تمہیں ملے گی جو تمہیں میں نہیں دے پاؤں گی، لیکن تم پھر بھی ایک برے انسان بن کر، اتنے برے کہ ایک مجبور بیٹی کا باپ تمہیں بددعائیں دے رہا تھا، اتنی بڑی بددعائیں کہ اگر وہ تمہیں لگ جائے نا تو تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میری ماں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر میری طرف بڑھایا اور کہا کہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو نا تم؟ میں کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں کروں گی، کیونکہ میں اس کی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتی۔ تم سے ملنے کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی، لیکن اب مجھے تم سے مل کر کوئی بھی خوشی نہیں ہوئی۔ تمہاری دادی سے ضرور ملوں گی، کیونکہ وہ ایک اچھی عورت تھی جس نے میرا ساتھ دیا۔ میری ماں نے ایسا کہا اور وہاں سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چلے گی۔ میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور سوچنے لگا میں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ ان ساری لڑکیوں کی شکلیں میری آنکھوں کے سامنے ہی آنے لگ گئیں، جن کو میں نے بے آبرو کیا،
اور ان کی زندگیوں کو برباد کیا تھا۔ میں دولت اور طاقت کے نشے میں اتنا گم تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آج کے بعد میں نے سارے برے کاموں سے توبہ کر لی، اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ خراب میں دینے لگا۔ میرے باپ دادا مجھ سے جھگڑنے لگے لیکن ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ دادا 2 سال بعد اس دنیا سے چلے گئے اور 10 سال کے بعد بابا بھی۔ میں نے ابھی تک کسی سے شادی نہیں کی کیونکہ گاؤں والوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ میری ماں پھر سے نہ جانے کہاں کھو گئی۔ میں اسے دوبارہ ملنا چاہتا تھا لیکن مجھے ملتی نہیں۔ شاید میری یہی سزا تھی۔ میری ماں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اس حد تک آگے نکل گیا ہے تو مجھ سے بات کرنے کی خاطر گاؤں آئی تھی، لیکن مجھ تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی اور سچ کہوں تو وہ میرا اگلا شکار تھی۔ انہوں نے مجھے گناہ کرنے سے بچا لیا لیکن میری ماں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ جب تک میری ماں معاف نہیں کرے گی مجھے خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ میری دادی بھی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اب میں کوئی 21 سالہ نوجوان نہیں بلکہ 40 سال کے قریب ہونے والا ہوں۔ ایک آدمی ہوں۔ لوگ برائی کو بہت دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ سب یہی کہتے ہیں کہ چودھری شاہ زیب بہت بدل گیا، لیکن اپنے زمانے میں جتنی برائیاں کی تھیں اس کی وجہ سے اسے آخرت میں سزا ضرور ملے گی، اور یہ سب سوچ کے میں ڈر جاتا ہوں کہ ایک دن مرنا بھی تو ہے۔ جب میں مر کر اللہ کے پاس جاؤں گا تو نہ جانے اسے کیا جواب دوں گا۔